अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नो पॉलिसी में मैं हूं आपका होस्ट अहमद साबिर सुबहानी। नाज़रीन, जहाँ मुल्क को दरपेश बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हैं, यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे एक और ख़ामोशी से बढ़ती हुई एक बहुत ही मोहलक बीमारी का, जिसका पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैलाव हो रहा है। और ये वाकई एक बीमारी है। बाकियों को तो हम एक इडियोमेटिकली कहते हैं कि ये क्या बीमारी है। ये एक बीमारी है और बहुत ही ख़तरनाक और मौलिक बीमारी है, और ये बड़ी तेज़ी से फैल रही है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर डाउन प्ले कर रही है। इसके फैलते हुए तशवीशनाक हद तक जो मरीज़ हैं और इसको कैसे इसको रोकथाम किया जा सकता है और ये क्या बीमारी है, इस पे आज हम बात करेंगे। जो हमारे स्टूडियो में मेहमान जो मौजूद है, मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। शमाइल राना सोशल एक्टिविस्ट है, अली वकार साहब हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, और हमारे साथ जर्मनी से फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करेंगी ज़नाया चौधरी, ख्वाजा सरा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। तो अली, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। आप ज़रा डाटा शेयर करें। बीमारी का नाम HIV एड्स हमारे मुल्क में बड़ी तशवीशनाक हद तक फैल रही है, और एशिया पैसिफिक में पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ चुका है, और फास्टेस्ट हाईएस्ट राइजिंग नेशन में इसका शुमार होने लगा है कि इसका फैलाव जिन ममालिक में बहुत तेज़ी से हो रहा है उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया। अच्छा, वैसे तो पाकिस्तान जो उन चीज़ों में तो कभी तेज़ नहीं होता जिनमें होना चाहिए। इस टाइप की चीज़ों में हमारा नंबर बड़ा तेज़ी से ऊपर आता है। तो अली, ये जो तशवीशनाक सूरत हाल है, आप इसका ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं कि कितनी ये तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है ये वबा। बहुत शुक्रिया सुबहानी साहब आपका कि आपने टाइम दिया, और ये जो इतना संगीन मामला है, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइया में भी कहा कि ये एक खामोश मोहलिक बीमारी है जो फैलती चली जा रही है। रोज़ाना हम सुनते तो हैं कि हादसात में या बहुत सारी ऐसी वारदातों में लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं, और बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक और लंग्स फेलियर, इस तरह की बीमारियां रूटीन में तो लोग रिपोर्ट होती रहती हैं। लेकिन ये जो HIV एड्स है, ये एक खामोश बीमारी है, और इतनी ख़तरनाक तेज़ी से ये पाकिस्तान में फैल रही है कि इस पर तवज्जो देने की हमें ज़रूरत है। एक रीसेंट स्टडी जो आई है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में, ये अगस्त 2023 को एक ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, और उस पब्लिश रिसर्च पेपर के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन में इस वक्त दूसरे नंबर पर जो है वो एड्स के जो मरीज़ हैं उसके रिपोर्ट हुए हैं। 2,70,000 के करीब इस वक्त पाकिस्तान में एस्टिमेटेड जो हैं रिपोर्टेड केसेस हैं HIV एड्स के जो सामने आए हैं। इसके ज़्यादा जो पहले नंबर पर एशिया पैसिफिक रीजन में है वो इंडिया है। यकीनी तौर पर उनकी पॉपुलेशन भी हमसे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इसकी जो केसेस की तादाद रिपोर्ट हुई है वो ऑलमोस्ट 25 लाख के करीब है। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो HIV एड्स के जो पेशेंट्स हैं दुनिया भर में, वो ये कहा जा रहा है कि वो साउथ अफ्रीका में हैं, जो 75 लाख के करीब केसेस हैं। इस तरह जो अफ्रीका रीजन है उसमें ज़ैम्बिया है, ज़िम्बाब्वे है, और बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। इसके अलावा यूरोपीय चंद एक ममालिक भी हैं, वहाँ पर भी एड्स के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, पाकिस्तान की फ़िक्र करनी चाहिए, तो ये जो रिसर्च आर्टिकल है इसने बड़ा डेलिबरेटली इस पर काम किया और बहुत सारी चीज़ों को डिग आउट किया। इसमें कौन कौन सी कम्युनिटीज़ में ये HIV एड्स जो है वो फैल रहा है। सबसे ज़्यादा उनका जो फोकस रहा कि वो हम जिन्स परस्ती जो है एक बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है पाकिस्तान में, इनमें जो है वो एड्स के जो केसेस में इजाफा देखने में नज़र आया है। इसके बाद जो ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनमें भी इनके केसेस में इजाफा हुआ है। उसका मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन ये बताऊं कि आज से 10 से 12 साल पहले पाकिस्तान में ये जो HIV एड्स के केसेस थे, इसकी जो फिगर्स थे वो अराउंड 70,000 टू 75,000 थे। लेकिन अब 2023 की ये जो मैंने आपको रिसर्च आर्टिकल बताया उसके मुताबिक ये फिगर्स जो हैं 2,70,000 के करीब पहुंच चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि
گزشتہ 10 سے 12 سالوں میں یہ 2 لاکھ سے زائد کیسز بڑے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بھی اس پہ فائنڈنگز میں اپنا یہ بھی تشویش کا اظہار کیا کہ اگر اس پہ ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ کیسز مزید بڑھ سکتے ہیں۔ ان کیسز کے اس رپورٹ کے مطابق جو انہوں نے اپنی رپورٹ تیار کی تھی وہ یہ بھی بتایا کہ 2018 میں جب اس کا سروے کنڈکٹ ہوا تو سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ پنجاب میں رپورٹ ہوئے تھے، جو کہ 48% بنتا ہے ان سارے کیسز کا۔ اس کے علاوہ 38.7% سندھ میں بنتا ہے، 10% جو ہے وہ کے پی کے، اور 3.3% جو ہے وہ بلوچستان سے اس کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ 2021 کا جو ایشیا پیسیفک کا جو ڈیٹا سینٹر ہے HIV ایڈز کے مطابق، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 2,10,000 جو نوجوان ہیں جن میں HIV ایڈز کا رپورٹ ہوا ہے وہ 15 سال سے زائد عمر کے مریض اس میں شامل ہیں، جبکہ اس میں 41,000 جو ہے وہ خواتین ہیں اور 1 لاکھ اور 70,000 جو ہیں وہ مرد اس میں رپورٹ ہوئے، اور 4,600 جو کیسز ہیں وہ 15 سال سے کم عمر کے جو افراد ہیں اس میں یہ کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام ہے یا اس کا جو ڈیٹا سینٹر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 53,000 جو ہیں وہ ہمارے پاس 53,000 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ اس میں رجسٹرڈ ہیں، جو ہمارا ایڈز کنٹرول پروگرام ہے، جن کو آرٹ کی جو تھیراپی ہے وہ دی جاتی ہے، یعنی آرٹ تھیراپی سے مراد ہے اینٹی ریٹرو وائرل تھیراپی، جو کہ یہ جو HIV ایڈز کا جو وائرس ہے اس بیماری کو قابو کرنے کے لیے ابھی تک کوئی ایز سچ میڈیسن یا ویکسین موجود نہیں ہے، لیکن آپ اس کے وائرس کو کنٹرول کرتے ہیں میڈیسنز کے ذریعے، جو کہ وائرس کا اٹیک جو بڑھتا ہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، جو ایکسپرٹس ہیں اس کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ HIV ایڈز کی یہ جو تھیراپی ہے آرٹ تھیراپی، اس کو اگر آپ لیتے رہیں تو عام انسان کی طرح جتنا ایک عام صحت مند انسان زندگی گزارتا ہے وہ اتنی ہی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو تھیراپی یہ شروع نہ کریں، اس کا ٹریٹمنٹ شروع نہ کریں تو 11 سال تک آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیسز اتنے سیویئر ہو جاتے ہیں کہ آپ موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ تو ان جو ہمارے فگر سامنے آئے ہیں، جو رپورٹڈ ایڈز وکٹم ہیں یا ایڈز کے جو مریض ہیں، اس میں سے 55,000 جو مریض ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں جن کو یہ تھیراپی مل رہی ہے، اس میں سے 32,000 لوگ جو ہے 32 سے 33,000 لوگوں کو یہ آرٹ تھیراپی مل رہی ہے، جبکہ اس کے مطابق 1,50,000 کے قریب، اگر آج میں 2024 کی بات کروں تو وہ لوگ ہیں جن کو یہ تھیراپی ابھی تک مل ہی نہیں رہی۔ اور دوسرا اس کا بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں ایڈز کا جو ورڈ جب آتا ہے وہ منسوب ہی چند ان چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں، یا ٹیبو کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے یا رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ ہی نہیں کروا پاتے ان اداروں کے ساتھ، یا ایڈز کنٹرول پروگرام جو ہمارا چل رہا ہے اس میں، اس وجہ سے کہ معاشرے میں ان کی جو ہے بے عزتی نہ ہو، معاشرے میں ان کو غلط نظر سے نہ دیکھا جائے، کیونکہ اس کو منسوب کیا جاتا ہے زیادہ تر ہم جنس پرستی سے یا سیکشول جو انٹریکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایڈز یہ کہا جاتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر لوگوں کا ذہنیت یہی ہے، لیکن اس کے اور بھی بہت سارے فیکٹر اس اسٹڈی میں بھی بتائے گئے ہیں۔ وہ فیکٹرز جو ہیں وہ آپ کی جو خون کی منتقلی سم ٹائم آپ کرتے وقت اس وقت احتیاط نہیں برتی جاتی، سکیننگ جب آپ بلڈ کی کرتے ہیں اس وقت احتیاط نہیں برتی جاتی۔ سب سے بڑا فیکٹر اس میں جو ہمارے عطائی ڈاکٹرز ہیں جو چھوٹے موٹے گلی محلوں میں اپنے کلینکس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جب آپ انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ ری یوز آف سرنجز ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں اگر آپ سیلون میں جاتے ہیں چھوٹے موٹے دیہاتوں میں یا گلی محلوں میں، چوک چراہوں میں آپ کو باربر بیٹھے، نائی بیٹھے ملیں گے جو آپ کی شیو بھی کرتے ہیں، آپ کی کٹنگ بھی کرتے ہیں، تو سم ٹائم وہ بلیڈ کو ری یوز کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو بلڈ اگر کسی کا کٹ لگ جاتا ہے تو وہ بلڈ اس کا صاف ہے سچ نہیں ہو پاتا، اس کو ہائیجینک طریقے سے وہ دوبارہ ری یوز نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو ایڈز کو پھیلاؤ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو سبحانی صاحب علی، بہت آپ نے بڑی مفصل کمپریہنسولی آپ نے ڈیٹا اور ان کے کازز اس کے بارے میں بتایا۔ ہم شمائل کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ شمائل اس ایشو پہ کام کرتی رہی ہیں ایک آرگنائزیشن میں۔ شمائل، آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہے، اپنی اسٹڈیز کی ہے، تو آپ اچھا اس میں علی بتا رہے تھے کہ یہ
ہم جنس پرستی کی وجہ سے یہ زیادہ پھیل رہی ہے. اور جب ہم جنس پرستی کا وجہ بتایا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈرز جو کمیونٹی ہے وہ اس میں انوالو ہے. جبکہ یہ ہم تھوڑا سا نا یہ ہوچ پوچ کر دیتے ہیں. میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا نا یہ ذرا اس کو ڈیفائن کریں, ٹرانسجینڈر کیا ہے اور یونکس کیا ہے اور دوسرا جو ہے سیکٹر وہ کیا ہے. آپ اس کو ڈیفائن کریں پھر ہم آگے چلتے ہیں اس کو. بہت شکریہ سبحانی صاحب. اچھا, سب سے پہلے تو ٹرانسجینڈر کو سمجھنے کے لیے ہمیں جینڈر کو سمجھنا ضروری ہے. بیسکلی جینڈر جو ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. جب آپ جس آئیڈینٹی کو آپ جس میں رہنا پسند کرتے ہیں, جو آپ جینڈر ایکسپریشن اپنا یوز کرتے ہیں, وہ آپ کی جینڈر آئیڈینٹی ہے. یعنی کہ کوئی انسان اگر اس کی بایولوجیکل جو اس کی ایٹ دا ٹائم آف برتھ اس کو سائن کیا گیا قدرت کی طرف سے جو جنس, وہ اگر اس میں رہنا پسند نہیں کرتا, یعنی کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, ہاں بالکل, سو اس کی بائی برتھ جو ہے وہ سیکس جو جنس جس کو ہم کہتے ہیں وہ اور ہے, لیکن جینڈر آئیڈینٹی اس سے برعکس ہے. اگر جینڈر آئیڈینٹی میں یہ اگر کوئی اپنے آپ کو میل آئیڈینٹی میں رکھنا پسند نہیں کرتا, سو وہ اس ایکسپریشن کو اڈاپٹ کرتا ہے, چاہے وہ کوئی میل ہے لیکن وہ فیمیل کو آئیڈینٹی کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہے. سو اس کے اندر تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جینڈر آئیڈینٹی بیسکلی کیا ہے. جینڈر آئیڈینٹی جو ہے وہ آگے جینڈر ایکسپریشن کو جو ہے وہ ترغیب دیتی ہے. اس کے بعد جو ٹرانسجینڈر کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اس کے اندر دو سب آپ کہہ لیں کہ کیٹیگریز ہیں, جس میں ٹرانس مین اور ٹرانس وومن آتے ہیں. تو ٹرانس مین اینڈ ٹرانس وومن جو ہیں وہ ڈفرینٹ اس کے اندر سنیری کے اندر آتے ہیں. تو ٹرانسجینڈرز جو ہیں اس میں پھر اور بہت ساری ٹرمینالوجیز ہیں, جس میں انٹرسیکس بھی ہیں. انٹرسیکس جن کو ہم بایولوجیکلی جب بائی برتھ جو ڈیفائن ہوتے ہیں ایمبیگس جینٹلز کے ساتھ, وہ کنسیڈر کرتے ہیں اس کو انٹرسیکس کے طور پہ. اچھا, یہ کمیونٹیز ہیں اور اس بیماری کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی بڑی وجہ ہم جنس پرستی ہے. اور یہ جب بیماری دریافت ہوئی تھی تو اس کو پہلے اس کا نام گرڈ کہا گیا تھا. گرڈ یعنی کہ گے ریلیٹڈ امیون ڈیفیشنسی. تو بعد میں پھر جب یہ ایک سٹگماٹائز چونکہ ہو رہی تھی یہ بیماری کا نام, تو پھر انہوں نے اس کا نام چینج کیا, HIV رکھا. ہمارے ساتھ زنایا چودھری ہیں جرمنی سے. زنایا, میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا جرمنی سے. تھینک یو سر, آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے مجھے بھی یہاں پہ پروگرام کے اندر جو مجھے دیا, اور میں جیسے کہ میں علی کو بھی سن رہی تھی اور شمائل کو بھی سن رہی تھی, آپ کو بھی سن رہی تھی, تو بہت اچھے طریقے سے جو ان کا پروگرام کو لے کے چلا جا رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا, آپ کیا کہیں گی, آپ اس کمیونٹی کا حصہ ہیں, تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی کا بہت اس کمیونٹی میں یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور اس کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے یہ کمیونٹی کافی اس کی وجہ سے ٹرانسمٹ ہو رہی ہے, تو اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سر میں آپ کی بات کو ریسپیکٹ تو کرتی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا یہاں پہ ایک سوال آ جاتا ہے کہ جو آپ نے جیسا پھر لیبل آپ نے کیا نا کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو اس میں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ صرف اور صرف ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی وجہ سے ہی یہ جو بیماری ہے اس کو ہم لوگ فکس کر دیں ایک ہی جینڈر کے اوپر. ہمارے پاس جو خواتین ہیں وہ بھی جسم فروشی کرتی ہیں, جو مرد ہیں وہ بھی جسم فروشی کرتے ہیں, اور ہم لوگ لیبل صرف اور صرف ہم ٹرانسجینڈر کو کرتے ہیں. جب خواجہ سرا افراد جب اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو وہ کیا آپس میں ریلیشن شپ رکھتے ہیں؟ وہ آپس میں ان کا ریلیشن نہیں ہوتا. اس ٹائم پہ ان لوگوں کا وہ ریلیشن مرد حضرات کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ وہاں سے وہ چیز آگے بڑھتی ہے. اور میں بلکہ اس چیز کو جس طرح سے سر علی نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بتایا, میں اس کے اندر ایک دو چیزیں اور ایڈ کرتی چلوں. جس طرح سے جب ہم سیلون پہ جاتے ہیں اس ٹائم پہ کٹنگ کے ٹائم پہ بھی ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, ان کے انسٹرومنٹس ان کے ٹولز ہوتے ہیں وہ جو سینسٹائز نہ ہو, ان کو صاف نہ صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہو, اس سے بھی یہ جو ہے وہ بہت آگے مطلب بڑھتی جاتی ہے. جی, اس کی جو ہاں زنایا, میں آپ کی بات کو ہی لے کے چلتا ہوں. اس کی جو سٹڈیز بتاتی ہیں اس کی دو تین وجوہات ہیں.
یہ آپ نے تو روٹ کاز کہیں. ایک تو ہمارے معاشرے میں پاورٹی، الٹریسی، ان ہائیجینک پریکٹسز ہیں، اور اس کا ٹرانسمٹ کرنے کا ایک اور بہت ذریعہ ہے. جو لوگ ڈرگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں، خاص کر جو انجیکشن لگاتے ہیں، ان کے ذریعے بھی وہ ایک دوسرے کا انجیکشن یوز کرتے ہیں، اور اس کی ذریعے سے بھی یہ کافی ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اور پھر اب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم خون کا عطیہ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اگر وہ پراپرلی ہینڈل نہ کیا جائے، اس کی اسکریننگ نہ کی جائے، تو اس کے بھی یہ رہتا ہے. ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، وہ بلڈ کلیکٹ کرتی ہے، ڈونیشن کرتی ہے، اور بچوں کے لیے کام کرتی ہے. مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ کئی لوگ انہیں بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، انہیں نہیں پتہ چلتا، تو اسکریننگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں یہ HIV وائرس موجود ہوتا ہے. اب یہ کہاں سے آیا ہے، کیا ہوا، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. شمائل، آپ نے یہ اسٹڈیز کی ہیں، آپ کی اسٹڈیز میں کیا آپ؟ بالکل. اچھا سر، جب ہم ریسرچ کے لیے نکلتے تھے، ہم نے ڈفرینٹ پنجاب کے جو ہے 20 اضلاع کے اندر یہ اپنی ریسرچ جو ہے کنڈکٹ کروائی تھی. ہم نے HIV ٹیسٹنگ کی تھی، اور جس میں ہمارا ٹارگٹ جو آڈینس تھی وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بہت ساری چیزیں دیکھی. اگر میں آپ سے ایکسپیرینس شیئر کروں، فیصل آباد میں ایک دفعہ ہم اسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے. تو ہم نے جس کمیونٹی میں جب ہم انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ نہ صرف ٹرانسجینڈر کمیونٹی انوالو تھی، بلکہ جیسے آپ نے بات کی کہ ڈرگ ایڈکٹرز جو ہیں یہ بھی بہت بڑا سورس ہیں. ان کو بھی بالکل اویئرنیس نہیں ہے، وہ ظاہر ہے اپنے حواسوں میں ہی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ ان کی جو پریکٹسز ہیں وہ بہت انہیلدی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے نہ صرف ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو دیکھا، ہم نے بلکہ فیمیل جو سیکس ورکرز تھیں وہ بھی وہاں پہ، ان کا بھی آپ کہہ لیں کہ گڑھ موجود تھا. اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ ایڈکٹرز بھی موجود تھے. تو ہم نے ایک دا سیم پلیس دیکھا کہ 3 کمیونٹیز کس طریقے سے ولنریبل ہیں اس انفیکشن کے لیے. سو HIV ایڈس کے ڈفرینٹ سورسز ہیں، جیسے آپ نے بھی بات کی ہے اور سر نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو ہم اس کو ایک ہی چیز کے ساتھ لنک اپ کرتے ہیں، ہمارے یوتھ میں اس میں اویئرنیس نہیں ہے. ہم اگر ٹرانسجینڈر کی حالی بات کریں تو یوتھ کو بھی اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس کی بات کی، ہم علی کو شامل کرتے ہیں. علی، بات آ رہی ہے کہ ہمارے اویئرنیس نہیں ہے، وہ چاہے جس مرضی کمیونٹی میں ہو، چاہے وہ ڈرگ ایڈکٹ میں ہو اور میں ہو. بات ہے اویئرنیس دینی ہوتی ہے میڈیا نے اور حکومت نے. ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا اس پہ بات ہی نہیں کرتا، اس کو کوئی خبر ہی نہیں سمجھا جاتا. جیسے دوسرے مریضوں کا وہ فالو اپ دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اس کا کچھ نہیں کرتے، ان کے وارڈز میں بھی نہیں جاتے. دوسرا، گورنمنٹ بھی اس کو ڈاؤن پلے کرتی ہے، وہ تو شاید اس کو کوئی بیماری نہیں سمجھتی. آپ کیا کہیں گے؟ سبحانی صاحب، دیکھیں، بدقسمتی سے میں بھی اسی میڈیا کا حصہ ہوں. تو ہمارے میڈیا میں تو لوگوں کو فرصت ہی نہیں ملتی ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے پہ. ہر وقت آپ سیاستدانوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، یا اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ ڈونٹس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو موضوع ملنا چاہیے لوگوں کی ٹرولنگ کرنے کا. لوگوں کو اویئرنیس دینے کے موضوعات پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، چاہے وہ میں ایز اے رپورٹر یا ایز اے جرنلسٹ اپنی بات کروں، یا ہمارے وہ لوگ جو اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس میڈیا کی بیک بون ہیں، جو اپنے جو ٹاک شوز میں ہیں، اس قسم کے موضوعات پر گفتگو نہیں کریں گے تو لوگوں کو نہیں پتہ لگے گا. یہ آرٹیکل جو ہے وہ ڈان نے اس کے اوپر پبلش کیا اپنے ایڈیٹوریل میں، تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے لوگوں کو تھوڑا سا جگانے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر اسی طرح کا پارٹ تمام میڈیا آرگنائزیشن پلے کریں تو لوگوں کو اویئرنیس بھی آئے گی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. صرف یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ سیکشول ورکرز جو ہیں وہ اس کا بنیادی کور ریزن ہے ایڈز پھیلنے کا، بالکل ایسا نہیں ہے. اس میں جیسے زنایا نے بھی بات کی ہے اور شمائل نے بھی بات کی ہے، اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں جس میں یہ ڈرگ ایڈکٹ بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ لاہور کی شاہراہوں پہ چلے جائیں، آج آپ شاہی قلعے کے پاس چلے جائیں، آپ اچھرے کے جو میٹرو بس کا انڈر گراؤنڈ ایریا ہے وہاں چلے جائیں، یا ابھی چند عرصہ پہلے آپ کو یہ کنال روڈ کے دونوں اطراف پہ جو پورا ایک گروہ بیٹھا نظر آتا ہوگا جو کہ یہ ڈرگ یوز کر رہا ہے سرنجز کے ذریعے. تو اس کے ذریعے بھی لوگ ایڈز پھیلتا ہے. اب وہ لوگ جا کے اپنی اسکریننگ تو نہیں کرواتے، ان لوگوں کو کوئی آ کے چیک تو نہیں کرتا.
وہ اس کے اندر وائرس ہے، وہ کسی کے ساتھ ان کا کوئی لنک بنتا ہے، یا وہ کہیں کھانا کھاتے ہیں یا کسی باربر شاپ پہ جاتے ہیں، کسی جگہ پہ جاتے ہیں، یا وہ کوئی ایسا مینز یوز کرتے ہیں جس سے وہ وائرس ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو وہ بھی پھیلاؤ کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میڈیا کو بتانے کی ضرورت ہے. ہمارے جو این جی اوز ہیں ان کو مزید پارٹ پلے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اس بارے میں لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہم کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کون کون سے ایسے سٹیپس ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے مدرسے ہیں وہاں پر بھی جو لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی جو تربیت مانگتی ہیں. یہ شرم والی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سچ بتائیں گے یا ان کو حقیقت بتائیں گے کہ اس چیز کا روٹ کاز. معذرت میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ناظرین اس وقت ہوا ہے بریک کا، کہیں نہ جائے گا، بہت جلد ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا زنایا، بات ہو رہی تھی اویئرنیس کی، ٹھیک ہے. آپ کی کمیونٹی میں اس کی اویئرنیس کا کیا صورتحال؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اویئرنیس دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا آپ کی کمیونٹی اویئر ہے، یا آپ جیسے سوشل ایکٹیوسٹ ہو آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کیا خدمات انجام دے رہی ہو؟ سر میں نے 2012 میں کام جو سٹارٹ کیا تھا وہ میں نے ہیلتھ کے اوپر اور ایجوکیشن کے اوپر جو خواجہ سرا کمیونٹی کے اندر ہی کام شروع کیا تھا. اور میرا کام سب سے پہلے تھا ہی اسی چیز کے اوپر، کیونکہ جب ہمارے پاس ایک ٹرانسجینڈر ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور جب بعد میں پتہ چلا تو کہ جی ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی، تو وہ پتہ چلا کہ ایڈس کی وجہ سے ہوئی. اور اس کے بعد وہاں پہ ہمارے پاس کافی این جی او سیکٹر سے بھی کافی لوگوں نے اس میں پارٹ ادا کیا. ڈفرینٹ آرگنائزیشنز نے ایچ آئی وی کے اوپر ہی کام کیا اور ان کی پراپرلی اسکریننگ کی اور اس چیز کے اوپر اویئرنیس کے سیشن کے اندر سے لگی. اب جو اب کرنٹ صورتحال کی اگر میں بات کروں تو اس میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں اور ڈفرینٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں اسپیشلی فرام دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی، جو کہ لوگوں کو جا کے اویئرنیس دیتے ہیں گھر پہ جا کے، ان کو ڈور ٹو ڈور. اینڈ ود آل دیٹ وی آلسو سینسٹائز دیم ہاؤ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف اینڈ ادر پیپل ایز ویل. اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں، اب یہاں پہ ایک مسئلہ، ایک بہت بڑا ایک مسئلہ یہ بھی ہے خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ کہ ان لوگوں کو جابس نہیں دی جاتی، ان لوگوں کی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. اور ایٹ دی اینڈ جب وہ کسی نہ کسی چیز میں جاتے ہیں، پیڑ تو دیکھیں سب کو لگا ہوا ہے، اور جب ان کو جس جگہ پہ جس سے ان کو جو پیسے ملتے ہیں تو وہ پھر وہ سب کام کرتے ہیں. اب وہاں پہ بہت ساری کمیونٹی کے اندر جب ہماری بات ہوتی ہے، میرے ایکسپیرینس رہا ہے، جب لوگوں کے ساتھ جب بات کرتی ہوں، ان کے ایکسپیرینس پوچھتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں اگر ہم ان کو سیف سیکس کا کہتے بھی ہیں تو وہ نہیں کرتے ہیں. اب یہاں سے دیکھیں پورا سائیکل، جس طرح سے سر علی نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، یہ پراپر ایک سائیکل چلتا ہے. اب دیکھیں اگر شادی شدہ مرد آتا ہے اور بعد میں واپس اپنے جا کے وائف کے ساتھ اس کا ریلیشن ہوتا ہے، بعد میں بچے ہوتے ہیں، یہ پراپر پورا ایک سائیکل جو ان سے اس طرح سے چل پڑتا ہے. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے ڈرگس سے ریلیٹڈ آپ نے بات کی، ایک بہت عام اور بہت ساری چیزیں ہو گئی، انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا کہ اس کو اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے، اپنی سیفٹی میئرز لینے کہ نہیں. لیکن چونکہ آپ نے اویئرنیس کی بات کی، ابھی تک تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا علاج بھی ہے. لوگ کتنا زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو اسٹگماٹائز کیا جا رہا ہوتا ہے. ریسنٹلی ابھی یہ لاسٹ ویک ہی ایک ٹرانسجینڈر کی ڈیتھ ہو گئی ہاسپٹل کے اندر، جس میں اس کا خیال نہیں صحیح طریقے سے رکھا جا رہا تھا. کمیونٹی نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کی فیملی نے اس کو ڈسون کر دیا تھا. اس کی فیملی نے دیکھا جب تک وہ کما رہی تھی، جب تک ان کو خرچہ پانی دے رہی تھی، تب تک اس کو وہ ایکسیپٹ کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد وہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے. زنایا میں اسی اچھے طریقے سے وہ رہ سکتی، سوری میں آپ کی کیونکہ آپ کا سوال تھا اویئرنیس کے اوپر بھی، تو جی زنایا میں اسی حوالے سے دوسرا بات کروں گا. آپ نے بات کی یہ جو ڈاکٹر ہیں اور میڈیکل سٹاف ہے، جو دوسرا میڈیکل سٹاف ہوتا ہے، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے ایک ایچ آئی وی پیشنٹ جو آپ کی کمیونٹی کا ہو؟ سر میں پرسنلی میں نے ایک آرگنائزیشن میں بھی کام کیا ہوا ہے، ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ والنٹیئرلی میں نے کام کیا ہے، اور میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتانے لگی ہوں. میں ڈفرینٹ ٹائم پہ جب ہمارے پاس ایچ آئی وی پازیٹیو جب ٹرانسجینڈر سے میرے پاس آتے تھے اور میں ان کی کاؤنسلنگ کرتی تھی، ان لوگوں کو بتانا میرا کام تھا کہ آپ کو یہ ایک بیماری ہو گئی ہے، آپ کو کس طرح خیال رکھنا ہے، اور ایک بہت طریقے سے، یہ نہیں کہ میں ایک دم سے اس کو بتاتی ہوں تو میں یہ مسئلہ ہو گیا اور تو میں اپنا یہ آپ کو بہت طریقے سے، کیونکہ آپ نے اس کو اس کے دماغ کے ساتھ لے کے اس کو چلنا ہے. وہ ایک آپ اس کو اتنی بڑی چیز بتا رہے ہیں، وہ اس چیز کو ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے اس ٹائم پہ.
لیکن جب یہی چیز آپ اس کو اتنے اچھے طریقے سے سینسٹائز کر کے جب آپ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، سیریسلی آئی سو بائی مائی سیلف، ایک ڈاکٹر نے ان کو جب اس ٹرانسجینڈر نے یہ پوچھا کہ میڈم یہ مجھے دوائی کتنا عرصہ کھانی ہے، تو آگے سے نا اس ڈاکٹر کا رویہ یہ تھا کہ آپ نے ساری زندگی کھانی ہے، اور نا ایک دم سے جو ٹرانسجینڈر تھے انہوں نے کہا ساری زندگی کھانی ہے، حالانکہ اس کو میں نے بتایا ہوا تھا ساری چیز، لیکن بٹ وہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے نا، آپ کا ایک کمفرٹ زون اور ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور ڈاکٹر نے اس ٹائم پہ کہا نہیں میں انجتے کام کرنے سی پھر، مطلب یہ ڈاکٹر کا رویہ یعنی کہ تھا۔ ٹانٹ کی اور اس اگر کو۔ اس طرح کے رویے اگر ہمارے پاس اگر ڈاکٹرز کی طرف سے آئیں گے تو ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے؟ اور ود آل دیٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو مینشن ریگارڈنگ اویئرنیس اور سینسٹائزیشن اور ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ، آئی ریئلی وانٹ ٹو سے فرام یور پروگرام کہ ہمیں اب اپنے بچوں کو سینسٹائز کرنا پڑے گا اسکولز کے اندر، ہمیں ان کو بتانا پڑے گا بلوغت کیا ہے، ہمیں ان کو بتانا پڑے گا گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کیا ہے، ہمیں ان لوگوں کو HIV سے ریلیٹڈ ہمیں ان کو اویئرنیس دینی ہے، ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگ کس طرح سے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو اس کے ریلیٹڈ آپ کو جو بچے ہیں ان لوگوں کو بہت بتانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے جو ینگ جو بچے ہیں وہ جس ایج میں ہم لوگ تھے ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا۔ ٹھیک ہے زنایا، اس پہ بات کریں، ایجوکیشن پہ بات کریں گے۔ علی موجود ہے۔ علی آپ جرنلسٹ، ہمارے جو ڈاکٹر میڈیکل جو سٹاف ہے سرکاری جہاں پہ ان کا علاج ہونا ہے، اگر وہاں ان کو ٹانٹ کیا جائے گا جو کہ آلریڈی بڑے ڈپریشن میں چلے گئے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے ریہیبلیٹیٹ ہو گئے؟ سر سبحانی صاحب دیکھیں، اس میں میں آپ کو یہ فگرز بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ جو ایڈز کے رپورٹڈ پیشنٹس ہیں ان میں جو لاہور سے ریلیٹڈ، وہ جو میں نے آپ کو شروع میں ریفرنس دیا تھا جس ریسرچ پیپر کا، اس میں یہ بتایا تھا کہ لاہور میں جو رپورٹڈ کیسز ہیں اس کے ایڈز کے، اس میں 32% پیشنٹ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ وہ اسی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہیں کہ ان کو یہ ان کے دماغ میں ہے کہ وہ سوسائٹی میں جب نکلیں گے تو ان کو ٹانٹ کیا جائے گا، یا ان کو طرح طرح کے جو ہیں وہ آوازیں کسی جا سکتی ہیں، یا ڈاکٹر کے پاس جب جائیں گے تو وہاں پہ جیسا کہ یہ زنایا نے بتایا کہ ٹرانسجینڈر کو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں ایہو جے کام کرنے سی، تو اس طرح کے جب آپ القابات یا جملے کسی کو کسیں گے تو وہ اپنا علاج کروانے کے بجائے خاموش موت کو قبول کرنا زیادہ میرے خیال سے بہتر سمجھے گا، کیونکہ وہ ڈپریشن میں پہلے سے ہی ہے۔ اگر آپ اس کو حوصلہ نہیں دیں گے، اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو وہ پھر مزید ڈپریشن میں جائے گا۔ تو ریہیبلیٹیشن کے لیے تو اس کے اسپیسیفک سینٹرز بننے چاہیے پوری دنیا میں، جو ہے وہ اس قسم کی جو ڈیزیزز ہیں جو اتنی زیادہ وائڈلی سپریڈ نہیں ہوتی، اس کے کیسز مخصوص ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو سیپریٹلی ٹریٹمنٹ سینٹرز جو ہیں وہ بنانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کسی ہاسپٹل میں بنائیں یا چاہے وہ کوئی سیپریٹ سینٹر بنا دیں، جس طرح ٹراما سینٹر ہوتا ہے، یا آپ جو مینٹلی ڈسیبل لوگ ہیں ان کے لیے آپ سینٹر بناتے ہیں۔ اس طرح بھکاریوں کا ایک سینٹر لاہور میں بنا ہوا ہے ریہیبلیٹیشن کا، تو آپ HIV ایڈز کے جو پیشنٹس ہیں جو ٹریٹمنٹ اپنا نہیں کروا ڈرگ ایڈکٹس کے بنے ہوئے ہیں، وہ اگر اپنا ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کرتے تو آپ ان کو وہاں پہ رکھیں، ان کی کاؤنسلنگ کریں اور ان کو وہ بتائیں کہ یہ بھائی ٹیبو نہیں ہے، آپ کو اگر یہ مرض لگ گیا ہے تو یہ اس کو علاج کیا جا سکتا ہے اور آپ وہ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ اچھا شمیل، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ نے تو ان کے ساتھ کافی کام کیا ہوا ہے اس پہ، تو یہ جب کوئی بندہ اس کا کوئی پرسن اس کا شکار ہو جاتا ہے HIV کا، تو اس پہ نفسیاتی امپیکٹ کیا آتا ہے؟ ایک تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا سوشلی اس پہ کیا امپیکٹ آتا ہے؟ اس کو ہم سننے میں آ رہا ہے کہ اس سے باقی جو ہماری سوسائٹی ہے اس سے اچھوتوں والا رویہ اختیار کر لیتی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اس بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ ہم نے جہاں پہ ٹیسٹنگ کی تھی وہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ہی کمیونٹی کے اندر، ایک ہی روم کے اندر اگر 10 خواجہ سرابی وہاں پہ رہ رہے ہیں، ایک ہی جو شیلٹر ہے، جو آپ کی جگہ ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کوئی HIV پازیٹیو نکلتا ہے تو ان کو بھی آپس میں ایک دوسرے کو سم ٹائم نہیں پتہ ہوتا، اور جب اگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا جو ساتھی ہمارے ساتھ رہ رہا ہے HIV پازیٹیو ہے، سو وہ اس کو اتنے برے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، تو وہ اس کو نکال دیتے ہیں اپنی اس جگہ سے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے اس نے کہیں جانا ہے، رہنا ہے، فیملی نے تو پہلے اس کو ڈس آن کر دیا ہے، سو اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹی سے دوسری جگہ موو کر جاتے ہیں، دوسرے سٹی۔ اب جب وہ جا کے ایک کمیونٹی سے نکل کے دوسری کمیونٹی میں جاتے ہیں تو وہاں والی کمیونٹی کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ HIV پازیٹیو
پازیٹیو کا مریض ہے یا اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے یا اس کی پریونشن کیا ہے. لوگ کیونکہ جیسے سبحانی صاحب آپ نے بھی سر نے بھی بتایا کہ ایک ہی ذریعے سے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, ان کو یہ نہیں اویئرنیس ہے کہ اور کون سے مسائل ہیں, کون سی ایسے اس طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے سے ہوتا ہے. اب وہ ایک ہی بلیڈ یوز کر رہے ہیں, وہ ایک ہی چیزیں جو ٹولز ہیں وہ آپس میں شیئرنگ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ان ہائیجینک پریکٹسز ہیں. اور جیسے آپ بتا رہی تھی کہ دیہی علاقوں میں لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں, ایل ایچ ویز ہیں, اور یہاں تک کہ ہماری جو دائیاں ہیں نہ صرف دیہاتی علاقوں میں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں شہری علاقوں میں بھی بہت سے ایسے گاؤں ہیں یا ایریاز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ پریکٹسز چل رہی ہیں. اور لاہور کے اندر میں نے بہت سارے ایسے میٹرنیٹی ہوم بھی وزٹ کیے ہیں جہاں پہ دائیوں کو بالکل اویئرنیس نہیں ہے, جن کو آپ جو آپ کی ڈلیوریز کے اندر وہ شامل ہوتی ہیں, اور وہ اتنی ان ہائیجینک پریکٹسز کر رہی ہوتی ہیں, ٹولز کون سا یوز کر رہی ہیں, وہ بھی بہت بڑا سورس ہے ایچ آئی وی ایڈس کو ٹرانسمٹ کرنے کا. بالکل ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سرجیکل ٹولز ہیں. پھر ہمارے یہاں تک کہ جو لڑکیاں جو فیمیلز ہیں وہ پیئرسنگ کے لیے جاتی ہیں ناک یا کان چھدوانے, وہاں پہ بھی کچھ اس طرح سے یوز ہو رہا ہے. جہاں پہ بھی آپ کا کسی ٹول کے اوپر بلڈ کا آپ کا جو ڈراپ جا رہا ہے وہاں سے وہ انفیکشن کے تو رسک جو ہے وہ ہائی لیول پہ چلا جاتا ہے. بالکل. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ این جی اوز بہت کام کر رہی ہیں. این جی اوز بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں اویئرنیس دے رہی ہیں, جیسے زنایا نے بتایا, اور زنایا نے بھی بہت سارے پروگرامز کیے, ہم نے بھی بہت سارے ایسے اویئرنیس سیشنز کیے جہاں پہ ہم جا کے بتاتے ہیں. لیکن دا تھنگ از کہ گورنمنٹ کو بھی کچھ اس طرح سے بتانا چاہیے. اگر میں یاد کروں ہمارے بچپن میں ایک ایڈ چلتا تھا کہ ایڈز جو ہے جان لیوا بیماری ہے, اور تب یہ بتایا جاتا تھا کہ مطلب صرف ایک ہی طریقہ بتایا جاتا تھا کہ جنسی تعلق کے ذریعے سے پھیلتا ہے, لیکن باقی چیزوں کے اوپر اویئرنیس نہیں دی جاتی تھی, جبکہ یہ باقی چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں جن کے اوپر بتانا بہت ضروری ہے. سو گورنمنٹ اس طریقے سے کوئی انیشیٹو لے, جس طرح کرونا وائرس آیا تھا تو کتنی زیادہ اویئرنیس ہائپ پہ گئی تھی, اس کے جگہ جگہ پوسٹرز لگائے گئے تھے. جب وہ بوتل سے جن باہر آ جاتا ہے تو اس وقت اس کا کرتا ہے, لیکن ابھی یہ جو اس کے فگرز ہیں جیسے علی نے بتایا بہت زیادہ الارمنگ ہے. ایشیا پیسیفک میں پاکستان 2nd نمبر پر ہے, اور یوتھ میں بھی بہت تیزی اور یوتھ پہ میں ادھر ہی آ رہا تھا. علی آپ ہی بتا رہے تھے کہ 15 سال کے مریض جو ہیں یہ بھی ہیں, اس میں کافی زیادہ ہیں. جی. تو شمائل یہ کہ چائلڈ ابیوز کی وجہ سے, جی زنایا نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں جو 15 سال کے جو ہیں وہ تو بچے ہیں, تو وہ لگتا ہے کہ وہ چائلڈ ابیوز 15 سال سے کم عمر کے جو ہے نا, اور اس میں نے آپ کو بتایا اس رپورٹ میں کہ 4600 پیشنٹ جو ہے رپورٹ ہے, اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے اگر کسی خاتون میں ایچ آئی وی ایڈز موجود ہے تو وہ پریگنینسی کے دوران اس بچے میں بھی منتقل ہو سکتا ہے. لیکن جو ایک سٹڈی اور بھی ہوئی تھی 2018 میں جب پاکستان میں یہ آؤٹ بریک ہوا تھا, سرگودا کی تحصیل ہے کوٹ مومن, وہاں پر یہ اس کا پہلا یہ جو نا پینڈیمک یا وبائی صورتحال اس نے اختیار کی تھی ایڈز کے جو کیسز تھے. وہاں کی جو تحصیل کی پوری پاپولیشن کا 1.3% لوگوں میں یہ ایڈز پایا گیا تھا. اس کی وجہ جو بتائی گئی تھی وہ ری یوز آف سرنجز تھا, وہ چاہے ڈرگ یوز میں ہوا تھا یا وہ یہ کویکس جو عطائی ڈاکٹرز ہیں ان کے ذریعے. لیکن اس کو فردر جب سٹڈی کیا گیا تھا تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان لوگوں بچوں کے پیرنٹس میں جو ہے وہ ایچ آئی وی ایڈز موجود نہیں تھا. تو اٹ مینس کہ وہ ایکسٹرنل کوئی فیکٹر ایسا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایڈز کا وائرس کیری کیا اور پھر اس بیماری میں مبتلا ہوئے. تو 15 سال سے کم عمر بچوں کا میں نے آپ کو بتایا, 15 سال سے زائد عمر کی جو فگرز ہیں وہ بڑے الارمنگ ہے. اس میں 18 سے لے کر 30 سال کے جو عمر کے جو شہری ہیں اس میں یہ بڑا الارمنگ فیکٹر ہے کہ وہ بڑھ ہے. اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جنس پرستی جو ہے اس کے متعلق بھی یہ ایک کہا گیا ہے کہ اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا تو پاکستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 5.2% ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اگر اس کو فوری طور پر. بہت بڑے نمبر ہیں جی, اور جب اتنے لوگ ہو جائیں گے تو یہ رکیں گے نہیں, یہ اور بڑھیں گے, یہ ڈیکریز نہیں ہوں گے, آگے ہی بڑھیں گے.
مطلب یہ تو پریڈکشن کر سکتے ہیں یا ازیوم کر سکتے ہیں. ہماری تو دعا ہے اور ہماری یہ التجا بھی ہے حکومت سے کہ اس ایشو پر جو ہے وہ توجہ دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ کیوں پھیل رہی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اگر نہیں بچے گا تو ہمارا ہیلتھ سیکٹر آپ کو پتہ ہے پہلے اتنا پریشر ہے اس کے اوپر, باقی جو بیماریاں ہیں اس قسم کی بیماریاں اگر آ جائیں گی اس کا علاج بھی ظاہر ہے مہنگا ہوگا کیونکہ پراپر اس کی ویکسینیشن نہیں ہے, میڈیکیشن نہیں ہے. تو آپ کو ایک خاص تھیراپی جو آرٹ تھیراپی میں نے آپ کو بتائی تھی اس کی میڈیسن لینی پڑتی ہے, تو وہ پھر ہیلتھ سیکٹر کے اوپر پریشر آئے گا. وہ جو آرٹ تھیراپی ہے اس سے یہ کنٹرول ہو جاتا ہے, ڈورمنٹ ہو جاتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا وائرس کا جو آپ کی باڈی کے اندر وائرس پھیلتا ہے اس کو یہ سلو ڈاؤن کر دیتا ہے. مثلا وہ مزید آپ کے وائرس ڈپلیکیٹ نہیں ہوتے, پھیلتے نہیں ہیں باڈی کے اندر, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ عام انسان کی طرح زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اگر اس کی یہ تھیراپی نہ دی جائے یا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ آپ 11 سے 12 یا 15 سال تک زندہ رہتے ہیں ان کیسز میں جب آپ نے بالکل ہی ٹریٹمنٹ شروع نہیں کیا ہوتا. تو جب آپ چھپیں گے یا لوگوں کو بتائیں گے نہیں, اپنا مرض جو ہے اس کو رپورٹ نہیں کریں گے, تو پھر اس کی ڈیتھ, جیسے کہ زنایا نے بھی بتایا کہ ایک ٹرانسجینڈر ایڈز کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو اسی فیکٹر کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ اس نے پراپرلی اس کو رپورٹ نہیں ہوا ہوگا اور اس نے اپنی ٹریٹمنٹ شروع نہیں کیا ہوگا. اور اس کی ایک اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی سر کی بات میں, جیسے جب HIV وائرس جو ہے جب یہ ARVs کے اوپر آتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہم جو ہے شاید وہ ٹھیک ہو گئے ہیں یا اب ہم اس پوزیشن میں نہیں رہے ہیں کہ ہم ٹرانسمٹ آگے جو ہے وہ نہیں کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہے, وہ جو پرسن ہے جو HIV پازیٹیو پرسن ہے وہ سٹل اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسفر کرتا ہے 100% وہی ہوتا ہے. سو اس کی بھی اویئرنیس ان کو نہیں ہوتی ہے. وہ ARVs لے رہے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ لے رہے ہیں لیکن کمپلیٹ انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. یہ جو انہیں ٹریٹمنٹ دے رہا ہے یہ ان کا کام ہے کہ ان کی پراپر کاؤنسلنگ کریں, ان کو بتائیں. اچھا زنایا, ہم آپ سے پوچھیں گے, دیکھیں جیسے علی بتا رہے تھے کہ ایک اس کا ٹریٹمنٹ ہے اور اس کی کاؤنسلنگ ہے, تو آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, تو آپ ان کی کاؤنسلنگ اور یہ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں؟ کوئی گورنمنٹ نے کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں آپ کی کمیونٹی کے لیے؟ یا جیسے یہ شمائل نے ایکسپیرینس بتایا کہ جی اگر کسی کو پتہ چلا تو وہ اس کو اپنے گھر سے ہی نکال دیتے ہیں اور وہ پھر کسی اور شہر چلا جاتا ہے. بالکل سر, یہ شمائل نے جو بات کی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. جب کمیونٹی کے اندر بھی جب پتا ہے, اگر کمیونٹی کی جہاں پہ وہ رہ رہی ہے اور اگر وہ سینسٹائز ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے, یا دوائی وغیرہ سے ریلیٹڈ جس طرح سے ARVs ہیں, اور جو سر بات کر رہے ہیں آرٹ سینٹرز, یہ ART سینٹرز جو ہیں وہ سر سینٹرز کے اندر کاؤنسلنگ پراپرلی پرووائڈ کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے. اور ود آل دیٹ دے آلسو ہیو ٹو ٹیک اے فالو اپ نہیں رہتے لوگ جو ان سے وہ نہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ کچھ کیونکہ ان کو عادت نہیں ہوتی ہے, ان لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید مہینہ ہمیں دوائی کھانی ہے یا 1 سال ہمیں دوائی کھانی ہے, 3 مہینے کے لیے کبھی کبھی یہ لوگ جو ARVs ہوتی ہیں وہ اس ٹائم پہ وہ دے رہے ہوتے ہیں. اب PrEP کے بارے میں نہیں لوگوں کو پتا ہے, PrEP کے بارے میں نہیں پتا کہ آپ کو اگر سیکس کے اگر اپنے فزیکلی ریلیشن وائز اگر آپ نے کسی کے ساتھ جانا ہے, یو ہیو ٹو ٹیک میڈیسن 1 day بفور, لائک 24 hours بفور, تاکہ آپ کم از کم آپ سیکچوئل جب ریلیشن شپ جب آپ کا کسی کے ساتھ ہے تو آپ اس سے انفیکٹ نہ ہو. اور ود آل دیٹ میں ادھر جرمنی کے اندر بھی میری ہیلتھ سیکٹر کے اندر میری بات ہوئی باقاعدہ, کیونکہ میں یہاں پہ ہیومن رائٹس کے اوپر اور جینڈر بیس وائلنس کے اوپر میں کورس وغیرہ کر رہی ہوں. تو میں دیکھ رہی تھی یہاں پہ, سمجھنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے یہاں پہ کس طرح سے اس کو قابو کیا یا کس طرح سے اس کے اوپر روک تھام وغیرہ چیزیں کی ہے. اینڈ ون اینڈ امپورٹنٹ تھنگ جو مجھے سمجھ آئی ہے, انہوں نے یہاں پہ جس طرح سے بار بار ہم جنس پرست کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ انہوں نے اس چیز کو ایک بالکل نارملائز کر دیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے ہے ان کو ایکسیپٹنس دی ہے, ان کو ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, ہماری اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور اپنی ساری چیزیں, اور ہم لوگوں کو اس کو دیکھتے ہوئے اپنا آگے سارا چلنا ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ اویئرنیس نہیں دے رہے ہیں, لوگوں کو بتا نہیں رہے ہیں. اور وہی جو آپ کی بات آپ کا آ جاتا ہے کہ لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے. سر یہاں پہ ڈاکٹرز کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے جو آپ کو جنہوں نے آپ کو صحت کے متعلق بتانا ہے, جنہوں نے آپ کا علاج کرنا ہے,
معذرت کے ساتھ ابھی جو اگر میں تقریباً 2 ویکس بیفور میں سندھ میں ویڈیو دیکھ رہی تھی ٹرانسجینڈر کی، انہوں نے باڈی باہر ہاسپٹل سے باہر رکھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ابھی ٹیسٹ کریں گے، ہم دیکھیں گے، اور جس پہ خواجہ سرا وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، ہم لوگ باڈی کو کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں، کبھی ادھر مریض کو لے کے جا رہے ہیں، جب مر جائے گی پھر آپ لوگ اس کا علاج کریں گے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ اس میں ایڈ کرتی چلوں، ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ، وی ڈونٹ ہیو اے ٹرانسجینڈر وارڈ ویئر ہے، جب ٹرانسجینڈر جب ایمرجنسی کیسز میں بھی جب جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ کو فیمیل وارڈ میں جانا ہے یا آپ کو مردوں والے وارڈ میں لے کے جانا ہے، ڈاکٹرز بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے کتنے خواجہ سروں کی پہلے بھی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ اب ہم لوگ HIV اور ہم ان ساری چیزوں کے پڑھ رہے ہیں، میں تو اس کی ایگزامپلس لوگوں کو بہت اوپن الفاظ میں سمجھانے کی طور پہ یوں کہتی ہوں کہ یہ ایک دیمک کی طرح ہے۔ دیمک جو سی وہ ایک دم سے آپ کو نہیں مارتی ہے، یا وہ جو بلڈنگ ہوتی ہے یا الماری ہوتی ہے یا جس طرح بھی وہ لگتی ہے وہ ایک دم سے نہیں آپ کو افیکٹ کرتی، وہ آپ کو اندر آہستہ آہستہ کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ اور جو ARVs ہم لوگوں کو لینی ہوتی ہیں، جب وہ لینے کا مقصد یہی ہے کہ جو اندر آپ کو مرض ہو گیا ہے، بیماری ہو گئی ہے، اس کے لیے آپ کو میڈیسن ڈیلی لینی، اور وہ آپ کا جو وائرس ہے وہ سپریس کر دیتا ہے، وہ بالکل نیچے بٹھا دیتا ہے، وہ ختم نہیں کرتا، وہ جس طرح سے شمائل نے کہا۔ لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو اتنا زیادہ ڈیگریڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اتنا ایک اور میں امپورٹنٹ چیز ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی جو میں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے بہت لوگوں سے، کہ لوگ جو سے ہیں جب وہ اتنی زیادہ ان کو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایکسیپٹنس نہیں ہوتی ہے فیملی کے اندر، اور ود آل دیٹ جب وہ اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سیریسلی وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں یہ کہاں سے ہوئی ہے، ہمیں کیسے ہوئی ہے، ہم نے اس کے اوپر قابو کیسے پانا ہے۔ ان لوگوں کے اندر لوگوں کے رویے دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو بھی ہم لوگ کریں گے، ان کے اندر ریونج آ جاتا ہے، اور وہ لوگ لینے کی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی کریں گے۔ یہ اس پہ بات کرتے ہیں علی اور شمائل، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی ایک بندے میں بیماری آ گئی، اس کا کوئی بھی روٹ کاز ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اپنے ہیئر ڈریسر کے پاس گیا ہو، اس کو کٹ لگا ہو، وہ آ گیا ہو، وہ ڈینٹسٹ سے کوئی ٹرانسمٹ ہو گیا ہو، اینی ریزن، تو ہم اس کو اتنا ڈسکریمنیٹ جیسے کہہ رہے تھے کر دیتے ہیں کہ اس کا روٹ کاز صرف ایک ہی ہوگا۔ ہم اس کو تمام اس کے رائٹس، اس کی رسپیکٹ، سب چیزیں ختم کر دیتے ہیں، جبکہ اس سے زیادہ سنگین جرائم کرنے والے جو لوگوں کے قبضے کر لیتے ہیں زمینوں پہ، جو لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، جو ایسے ہینوس کرائم جنہوں نے کیے ہوتے ہیں، ان کی تو ہم ان کے پیچھے جیلوں میں بھی جاتے ہیں، ان کے مقدمے بھی لڑتے ہیں، ان پہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اور ان کا فخر سے بتاتے ہیں کہ جی انہیں دیکھو انہیں بندے مارے نے۔ تو لیکن اس کے ساتھ یہ اس قسم کا رویہ کیوں کرتے ہیں، جبکہ اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ سوسائٹی اس کو ایک اپ لفٹ کرے، مینٹلی اسٹرانگ کرے۔ جو مینٹلی اسٹرانگ ہوگا تو اس بیماری سے لڑ سکے گا۔ یہ پہلے اسماعیل آپ رسپانس کریں، پھر علی رسپانس کریں۔ بالکل سر، اس کی پھر بڑی وجہ یہی ہے کہ پریونشن سے ریلیٹڈ لوگوں کو نہیں پتہ، لوگوں کو یہ پتہ ہے سم ہاؤ کہ اچھا یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ اگر یہ آپ کو ہو گئی ہے تو فردر آپ نے اس سے لوگوں کو کیسے پریونٹ کرنا ہے، اس سے آپ نے مزید بچے کیسے رہنا ہے، اور جن لوگوں کو ہو گیا ہے ان کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم بھی سیشنز کرواتے تھے، اویئرنیس ریزنگ سیشنز، اس کے اندر 3 چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے تھے۔ ہم اسٹگماٹائزیشن کے اوپر بات کرتے تھے، پریونشن کے اوپر بات کرتے تھے، اور دین اس کے بعد آپ نے ڈسکریمنیٹ کسی کو نہیں کرنا۔ اسماعیل ہمارا آخری منٹ ہے، علی آپ اس پہ رسپانس کریں گے کہ گورنمنٹ کا پروگرام دیکھیں تو بڑا جامع ہے، لیکن نمبرز بتا رہے ہیں کہ یہ آؤٹ برسٹ ہو رہا ہے، تو کیا گورنمنٹ کو فوری اقدام لینے چاہیے؟ جیسے ایک تو زنایا نے کہا کہ خواجہ سرا کے وارڈز کا کہا ہے، بڑا امپورٹنٹ انہوں نے پوائنٹ، ریہیبلیٹیشن سینٹر۔ سیکنڈ سبحانی صاحب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ معاشرے جو ہیں اس وقت ہی ترقی کرتے ہیں
معاشرے اس وقت ہی ترقی کرتے ہیں جب مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ کہ ان کو دبایا جاتا ہے۔ قومیں اس وقت ہی بنتی ہیں جب وہ مل کر کسی مسئلے کا حل تلاش کرتی ہیں، لیکن اگر جب تک ہم چیزوں کو چھپائیں گے اور ان کا حل تلاش کرنے کے بجائے ان پر تنقید کریں گے اور لوگوں کو اس کو ایک ٹیبو کی صورت میں لے کر آگے چلیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ مسائل مزید بڑھتے رہیں گے۔ وہ سب سے فائنلی ون ورڈ میں یہی کہوں گا، اس کی سب سے بڑا جو روک تھام کا ذریعہ بنے گا وہ اویئرنیس ہی بنے گی، وہ چاہے میڈیا میں ہو، چاہے عوام میں ہو، چاہے سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے ہمارے تعلیمی ادارے ہوں، چاہے ہمارے مدرسے ہوں، کوئی بھی سیکٹر ہو جہاں پر لوگوں کو جب تک اس کے متعلق اویئرنیس نہیں آئے گی یہ ایسے ہی پھیلتا جائے اور گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی، گورنمنٹ کے اندر آپ کے ٹریٹمنٹ سینٹرز موجود ہیں، وہاں پہ کاؤنسلنگ سینٹرز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ کاؤنسلنگ جب آپ ٹیسٹ کروائیں تو جب وہ ڈاکٹر اناؤنس کریں کہ آپ کو یہ ڈیزیز ہے تو کاؤنسلنگ کے ذریعے سے اس کو بتایا جائے۔ بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، عنایت چودھری آپ کا، شمائل رانا، علی وقار کا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، بہت سنگین مسئلہ ہے۔ تو یہ سیاست اور ان پاور گیمز سے باہر آ کے بھی ہمیں ہمارے معاشرے کو، ہماری جڑوں کو اور بھی چیزیں دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں، ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔